अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, पीडीएम अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाकिर सोलंकी हैं जो पीडीएम पे गहरी नज़र रखते हैं, और पीडीएम में बाकी तो 8 जमातें बची हैं। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी तो पीडीएम को तकरीबन खुदाहाफिज़ कर गई हैं। लेकिन इस पीडीएम में भी जो मेरी राय है कि इसमें 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़े की सरबराही करेंगे शहबाज शरीफ और एक धड़े की सरबराही करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब। शहबाज शरीफ देखेंगे पार्लियामेंट के मामलात को और मौलाना फजल रहमान देखेंगे, जिसके साथ मरीम नवाज़ साहिबा भी होंगी, वो आउट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इसमें कुछ तज़ादात भी हैं। कुछ जो पीडीएम ने आखिरी सरबराही इजलास किया था उसमें कुछ जो चीज़ें मुबहम पाई जाती हैं, कन्फ्यूजन है। तो आज शाकिर सोलंकी साहब जो ख़ुद इस्लामाबाद में 20 सालों से सहाफ़त कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल SNN पाक के नाम से भी चला रहे हैं, और अपोजिशन पे इनकी गिरफ्त जो है वो काफ़ी मजबूत भी है। काफ़ी हमें भी वो कभी कभी देते हैं खबरें, अक्सर नहीं देते हैं, लेकिन अपने चैनल पे अक्सर वो ज़बरदस्त और बड़ी खबरें चलाते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि वाकई पीडीएम के 2 धड़े बन गए हैं, पीडीएम आगे क्या करने जा रही है। पीडीएम में मुझे जो लग रहा है कि पीडीएम का जो असल बयानिया था, जो मज़ामत वाला, जोश वाला, वलवले वाला, उसमें थोड़ी ठंडक आ गई है। आपका क्या ख्याल है? एक तो ठंडक के हवाले से मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं एक वजाहत कर दूँ खबर देने के हवाले से। जो आपने गिला किया इंट्रो में ही, कि इंट्रो ही मेरे गिबत से शिकायत से। अच्छा बात सुने, बात ये गिबत नहीं है, ये शिकवा है। बात ये है कि ये शुगर लेवल के आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ। वो एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, मेरा ख़्याल है ये ताराजड़ का जुमला है मरहूम का या किसी और का, कि सहाफ़ी एक्सक्लूसिव ख़बर, चाहे बीवी भी सहाफ़ी हो, मियाँ बीवी सहाफ़ी हो, वो दोनों एक दूसरे से एक्सक्लूसिव, अलग अलग इदारों में हो ना, तो दोनों एक दूसरे से छुपाते हैं। तो सहाफ़ियों में ये है, पहले अपनी देंगे उसके बाद दूसरे को दे देंगे। अच्छा, आप सीरियस हो गए? पीडीएम के हवाले से नहीं, मैं सीरियस ही समझे। अच्छा बात ये है, पीडीएम के हवाले से मैं बताऊं कि पीडीएम मेरा ख्याल है ठंडा तो पड़ गया है। ठंडा का सीधी सी बात है, गर्मी में ठंडा। इस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। एक तो ठंडा इसलिए पड़ गया है, उसकी 4-5 वजूहात जो मुझे नज़र आ रही हैं। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन मकासद के लिए पीडीएम बना था 20 सितंबर 2020 को, वो था इदारों की इंतखाबात में मुदाखलत को रुकवाने के लिए, इंतखाबात की शफाफियत के लिए। तो बड़ा मकसद ये था। पीटीआई हुकूमत और इमरान खान या सिलेक्टेड हुकूमत, उनका टारगेट इतना नहीं था जितना सिलेक्टर्स टारगेट था। तो एक तो सिलेक्टर्स पीछे हटे हैं। जो ज़मीनी इंतखाबात 9 हुए हैं, इनमें पीटीआई का रिज़ल्ट आप देख लें, और इन 9 इंतखाबात में पीडीएम की जमातों ने, अपोजिशन जमातों ने इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात नहीं लगाए कि इदारों ने कोई मुदाखलत की है, और रिज़ल्ट भी बता रहा है कि इदारों की मुदाखलत नहीं रही। सेनेट के इंतखाबात में भी देखें, अक्सरियत हफीज़ शेख के पास थी, लेकिन जीत गिलानी जा रहा है। तो इदारे एक तो पीछे हटे हैं, जो इनका मकसद था, मेन टारगेट था कि इदारों को इंतखाबात में मुदाखलत के मामले से पीछे हटाएं। तो वो इदारे पीछे हटे हैं। ये अपोजिशन भी मान रही है। मौलाना फजल रहमान जो अपोजिशन के सरबराह हैं पीडीएम इत्तेहाद के, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया। और मौलाना से हमने ये पूछा तो मौलाना ने इनडायरेक्टली तस्लीम किस तरह किया, बड़ा ज़बरदस्त जवाब था। उन्होंने कहा कि ये बड़ा सबूत है ना कि हम जो मौक़िफ़ दे रहे थे कि भाई इदारे इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है। 2018 के इंतखाबात में मुदाखलत की इदारों ने, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। इन 9 ज़मीनी इंतखाबात में मुदाखलत नहीं की तो रिज़ल्ट आपके सामने है। यानी बात क्लियर हो गई ना। तो मौलाना मान रहे हैं कि इदारों ने मुदाखलत कम कर दी है, पीछे हटे हैं। तो इसलिए भी एक तो इस वजह से पीडीएम ठंडा पड़ गया है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान बीमार हो गए थे रमज़ान से पहले, फिर रमज़ान शरीफ आ गया। रमज़ान शरीफ में वैसे ही एक्टिविटीज़ कम होती हैं, एक दूसरी वजह ये भी थी।
تیسرا نون لیگ کا مسئلہ چل رہا تھا. نون لیگ کے حوالے سے ڈیل کی، مفاہمت کی یا صلح و صفائی کی باتیں جو ہو رہی تھی، جس کا محمد زبیر نے صابر شاکر کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ راولپنڈی کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے. یہ تو صابر شاکر کو کہنا چاہیے تھا ویسے. ٹھیک ہے، تو صابر شاکر اور غلام حسین کے میں نے پروگرام خود سنا تھا. محمد زبیر کہہ رہے ہیں کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کے ساتھ تو آپ کی صلح ہو گئی ہے. تو پھر آگے بھی چیزیں انہوں نے بہت ساری بتائیں. تو وہ ترجمان ہیں نواز شریف کے اور مریم نواز کے. وہ اگر کہیں کہ صلح ہو گئی ہے تو ظاہر ہے ہو گئی ہے کسی حد تک ہو گئی ہے. یعنی سی بی ایمز جس کو کہیں کہ وہ ان کے درمیان ہو گئے ہیں، نون لیگ کے درمیان. تو نون لیگ نے تحریک کو ہولڈ پہ کر دیا. نون لیگ چاہ رہی تھی کہ بھئی ایک تو چیزیں کلیئر ہوں. حمزہ شہباز رہا ہو کر اس دوران حمزہ شہباز رہا ہو کر آ گئے، اس دوران شہباز شریف رہا ہو کر آ گئے. اب شہباز شریف کے ساتھ جو معاملات، ڈیل تو شہباز شریف کے ساتھ، مذاکرات تو شہباز شریف کے ساتھ. یہ خبریں بھی آئی تھیں جب جیل میں تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل کے آئے تھے، یہ خبریں آئی تھیں. تو شہباز شریف کی وجہ سے نواز شریف ہولڈ پہ چلا گیا تھا کہ بھئی اب یہ رہا ہو کر آ جائیں اور معاملات تھوڑے سے کلیئر ہوں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نواز شریف خاموش ہو گئے. 1.5 مہینے سے خاموش ہیں، 2.5 مہینے سے خاموش ہیں سمجھے. مریم نواز بھی خاموش ہو گئی. یہ اتفاقاً خاموش نہیں تھے، نہیں تو میں بھی اچھے طریقے سے نون لیگ کو جانتا ہوں، نون لیگ والوں کو آپ بھی جانتے ہیں. ہاں، ایسے خاموش نہ ہوتے. تو نون لیگ ہولڈ پہ چلی گئی تھی. اب شہباز شریف تو رہا ہو کر آ گئے. شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ مل کے پیکیج ڈیل جو ہے وہ ڈسکس کرنی تھی، منظوری لینی تھی. شہباز شریف کو تو روک دیا، پی ٹی آئی کی حکومت نے جانے نہیں دیا. اب نواز شریف نے ویڈیو کالز پہ اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ڈسکشن کی، ڈیٹیل ڈسکشن اور مشاورت کی کئی اجلاسوں میں کہ کیا کرنا چاہیے، مزاحمتی سیاست یا مفاہمتی سیاست. ماں سوائے پرویز رشید یا ایک آدھے کے باقی ساروں نے مفاہمت کی سیاست کی تجویز دی ہے. پرویز رشید اور ایک آدھوں نے مزاحمت کی حمایت کی ہے. پرویز رشید تو بالکل ڈٹ کے، میری اطلاع کے مطابق ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ بھئی مزاحمت. لیکن ایون شاہد خاقان عباسی جیسے بندے نے بھی کہہ دیا کہ اگر انتخابات میں شفافیت سے ادارے پیچھے ہٹتے ہیں، اس پہ اگر ڈائلاگ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے تحریک ہولڈ پہ چلی گئی اور تحریک ٹھنڈی پڑ گئی. مولانا فضل الرحمان سے بڑی ملاقاتیں ہماری ہوتی رہتی ہیں. مولانا فضل الرحمان، میری آبزرویشن کے مطابق، مولانا نے پھر میڈیا ٹاک میں بھی کہا ہے کہ مفاہمت ہو یا مزاحمت ہو، جو بھی ہو وہ فیصلہ متفقہ ہونا چاہیے، سب جماعتوں کا ہونا چاہیے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا کو آن بورڈ رکھ رہے ہیں نواز شریف. مولانا ایسا نہیں ہے کہ مولانا بالکل لا علم ہے یا مولانا کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے نون لیگ، ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی جتنے بھی جہاں تک مولانا مستقبل کے اتحادیہ ہیں، ہاں جتنے بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو زرداری صاحب کے ساتھ جو یارانہ تھا نا مولانا کا، نون لیگ کے نواز شریف کے ساتھ نہیں تھا. یاری دوستی زرداری صاحب کے ساتھ تھی مولانا کی. تو اب وہ یاری دوستی کم ہو گئی ہے. اب مولانا چلے گئے ہیں، نواز شریف کے کلوز ہو گئے ہیں. یہ مولانا خود بھی مان رہے ہیں اور میں نے اس پہ الگ ویلاگ بھی کیا تھا کہ مولانا کیوں چلے گئے ہیں، زرداری کے ساتھ کیوں کم ہو گئی ہے. جو زرداری صاحب کی وعدہ خلافیاں اور کمٹمنٹ پوری، ٹرسٹ ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ، میں تب لین دین کروں گا، چلوں گا جب آپ پہ ٹرسٹ کروں گا. آپ میرے ساتھ تب چلیں گے جب آپ کو میرے پہ ٹرسٹ ہوگا. ٹرسٹ کے بغیر معاملات نہیں چلتے. تو نواز شریف کے ساتھ مولانا چل رہے ہیں اور نواز شریف مولانا کو آن بورڈ لے رہے ہیں. اگر آن بورڈ نہیں لے رہے تو آن بورڈ لیں گے، جو بھی معاملات طے ہوں گے. ابھی تک فائنل کچھ بھی نہیں ہے نواز شریف کی طرف سے. اس لیے فی الحال شہباز شریف کو پارلیمنٹ بھیج دیا گیا ہے کہ بابا جی آپ ادھر سنبھالیں معاملات کو. پارلیمنٹ میں جو آپ ابھی انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ 2 پی ڈی ایم ہو گئے ہیں، 2 پی ڈی ایم نہیں ہوئے، اپوزیشن 2 دھڑوں میں تقسیم ہے.
اپوزیشن ہاں تو پارلیمنٹ میں الگ پالیسی چلے گی, باہر الگ پالیسی چلے گی. نون لیگ نے کیا کیا ہے؟ نون لیگ نے یہ کیا ہے کہ شہباز شریف کو بھیج دیا پارلیمنٹ, ان کو کہا کہ بھائی باہر جو معاملات ہیں پارٹی کے اور پی ڈی ایم کے وہ مریم نواز سنبھالیں گی. پارلیمنٹ تو ویسے ہی غیر فعال ہے, پارلیمنٹ تو ویسے ہی غیر فعال ہے. تو شہباز شریف کا کوئی اچھا, شہباز شریف کی پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کی آپ ویڈیو جو پریس کانفرنس ہے وہ ویڈیو یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیں. اس سے پہلے مولانا صاحب کے گھر آئے تھے شہباز شریف, مولانا صاحب کے ساتھ میڈیا ٹاک کی میں دونوں میں موجود تھا, سربراہی اجلاس کی بریفنگ میں بھی, مولانا صاحب کے گھر پہ بھی. اب دونوں میں شہباز شریف کی باڈی لینگویج دیکھیں, شہباز شریف کی فیس ریڈنگ کریں. شہباز شریف بالکل ڈسپوائنٹ ہے. ایک تو ان کو ملک سے باہر جانے نہیں دیا گیا, دوسرا ان کو پی ڈی ایم اور یہ سارے معاملات سے پی ڈی ایم جھانسے میں نہیں آیا نا شہباز شریف کے, اس لیے ڈسپوائنٹ ابھی تک نہیں آیا. پیپلز پارٹی کو واپس لانا چاہ رہے تھے, وہ بھی ان کی بات نہیں مانی گئی. تو شہباز شریف رہا ہو کر تو آئے ہیں وہاں سے, وہ سندھی میں کہتے ہیں پٹکو بدھی, ٹھیک ہے, پگڑی پہن کے اندر سے جیل سے تو رہا ہو کے آ گئے ٹھیکہ لے کے کہ میں بھائی صاحب کے پاس جاؤں گا, یہ کروں گا, ان کو راضی کروں گا, پاؤں پکڑ لوں گا, منت ترلا کروں گا, سمجھاؤں گا بھائی کو, ٹھیک ہے. لیکن حکومت رکاوٹ بن گئی. تو اب شہباز شریف پریشان ہے ہر طرف سے. نہیں پی ڈی ایم یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ اگر پارلیمنٹ میں شہباز شریف کا پارلیمنٹ میں کردار کیا ہوگا, پہلی بات یہ. دوسری بات, پارلیمنٹ میں اگر پی ڈی ایم کے رہنما شہباز شریف پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہ تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. یعنی پھر یہ ہوا نا کہ پی ڈی ایم کا جو شہباز شریف کو جو ٹاسک دیا گیا ہے اس میں تو پھر پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا, اور پی ڈی ایم کا باقی جو ہے وہ اس میں پیپلز پارٹی اور نہیں وہ دیکھیں نیر بخاری صاحب کا بیان جاری ہوا تھا جس دن پی ڈی ایم سربراہی اجلاس کی بریفنگ ہوئی. مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ٹاسک شہباز شریف کو دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جماعتوں کو متحد کر کے چلیں. دوسرے دن نیر بخاری سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بیان جاری کیا کہ ہم پی ڈی ایم نام نہاد پی ڈی ایم قیادت, یہ الفاظ ہیں, 5-6 دفعہ نام نہاد لفظ یوز کیا. پی ڈی ایم بھی نام نہاد الگ اور پی ڈی ایم کی نام نہاد قیادت بھی لکھا ہے. پھر لکھا ہے کہ جی پی ڈی ایم کے نمائندے شہباز شریف کے ساتھ پیپلز پارٹی مذاکرات نہیں کرے گی, اور یہ بھی لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرے گی, اور پی ڈی ایم کے نمائندے شہباز شریف کے ساتھ بھی, یہ پی ڈی ایم کے نمائندہ لکھا ہے, اپوزیشن لیڈر نہیں یا پارلیمنٹ, پی ڈی ایم کے نمائندے شہباز شریف. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی تو ان کے ساتھ نہیں ہے, آن بورڈ نہیں ہے. کل بلاول نے کیا کہا ہے, کل بلاول صاحب سے جب سوال ہوا اسد طور کے گھر جب گئے تو بلاول صاحب نے کہا کہ یار یہ عجیب ہے, ہم جانا ہی نہیں چاہ رہے, وہ مہلت دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ, ہم جانا ہی نہیں چاہ رہے, پھر آپ سوالات کر رہے ہیں کہ کب جا رہے ہیں, جب ہم جانا ہی نہیں, مطلب وہ تو بالکل نہیں آنا چاہ رہے, وہ الگ پچ پہ کھڑے ہیں, ان کی ڈیل الگ پچ پہ چل رہی ہے. پتہ نہیں کس پچ پہ. یہ دونوں جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں یا پیپلز پارٹی, یہ اس پہ تو اتفاق کر رہی ہیں کہ بجٹ میں ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے. بجٹ تک تو چلیں ٹھیک ہے, اپوزیشن رہے گی, ہاں بجٹ تک میرا خیال ہے, حکومت بھی بجٹ تک ہوگی. ہاں تو بس دونوں کٹھے چلیں گے. اچھا دوسری میں امپارٹنٹ پوائنٹ جو میں نے جائزہ لیا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک یہ جو جلسے اناؤنس کیے ہیں, ایک تو سوات کا جلسہ ہے, سوات تو چلو علاقہ جلسے قابل ہے, گرمیوں میں بھی چل جاتا ہے, وہاں پہ موسم ایسا ہوتا ہے, سوات کا ٹھنڈا ہوتا ہے. دوسرا کراچی کا تھوڑا سا گرمیوں میں, لیکن 29 جولائی کو ہے, 29 جون کو جولائی کو ہاں جولائی میں, ٹھیک ہے 29 جولائی کو ہے, تو وہ تھوڑی سی گرمی ہوگی, اس وقت بھی اچھی خاصی ہوگی, لیکن 29 کو گرمی کم ہوتی جائے گی جولائی کے بعد کراچی میں پھر, ٹھیک ہے. تو یہ 14 اگست کو انہوں نے کم جلسے رکھے ہیں گرمی کی وجہ سے. دوسرا اس دوران ڈیولپمنٹ تو ظاہر ہے جو بھی جو لے دے کرنی ہوگی, جو گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا. مجھے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ معاملات تقریباً فائنل ہو گئے اور پھر پی ڈی ایم میں وہ چیز نہیں رہی نا جو کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی جماعت نہ ہو ہم اکٹھے ہوں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فائنل نہیں ہوئے,
معاملات ان پرنسپل یا ہاں وہ تو محمد زبیر نے کہا تھا نا، سی بی ایمز تو ہو گئے ہیں ان کے درمیان، اصولی تو معاملات تک اصولی جو ایک ہوتا ہے نا، ہم خبریں دیتے ہیں کہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، باضابطہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، تو یہ اصول یا حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، یہ اصولی فیصلہ تو ان کے درمیان لگ رہا ہے کہ ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان۔ مجھے تو کبھی کبھار یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کو جو توڑا گیا ہے نا، یہ بھی پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی، نون، پی پی، جے یو ایس، سب اس میں ملے ہوئے ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف، مولانا، مجھے لگ رہا ہے انہوں نے جان بوجھ کے اس کو پی ڈی ایم کو تتر بتر کیا ہوا ہے، معاملات ان کے سیٹل ہو گئے ہیں، ایسا بھی لگ رہا ہوتا ہے مجھے، لیکن جب تک کوئی ٹھوس کہیں سے انفارمیشن مجھے نہیں ملتی، یہ تجزیہ ہوتا ہے نا، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کہانی کیا ہے، ٹھیک ہے، بیان بازی چلتی رہے گی ایک دوسرے کے خلاف، لیکن اب پی ڈی ایم کی تحریک اگر فرض کریں اگر حکومت چلتی ہے مزید، تو پی ڈی ایم کی تحریک اگر چلی بھی تھوڑی سی گرمی کے بعد، تو مجھے دھرنا شرنا کوئی بڑے پیمانے پہ، اصل میں یہی بات ہے نا، دھرنے کی بات نہیں کر رہے، عدم اعتماد کی بھی نہیں کر رہے، استعفے کی بھی نہیں کر رہے، جو شروع میں طے کیا تھا یا جس پہ بات ہوئی تھی اس سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے، اس میں ہم یار سیاست ہوتی ہے نا، عمران خان اتنے یو ٹرن لے رہے ہیں تو ان کو حق نہیں ہے یار، تو ایک آدھا یو ٹرن یہ بھی لے لیں۔ اچھا، پی ڈی ایم کی اگر تحریک اب چلی بھی فرض کریں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوگی، وہ ہوگی عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کے خلاف، ان کی پرفارمنس، ان کی کارکردگی، ان کے کہنے پہ چلے گی، ٹھیک ہے، ہاں ظاہر ہے اسی طرح ہوتا ہے جو کیونکہ ان کا جو کام تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف مداخلت رکوانے کا، وہ انہوں نے تقریباً اچیو کر لیا ہے، کیونکہ یہ تو پاسبل ہے نہیں کہ اداروں کی مکمل اور پرماننٹ مداخلت ختم ہو جائے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن کسی حد تک اگر ادارے پیچھے ہٹے ہیں، جو محنت ترلے مولانا بھی تقریروں میں کہتے تھے کہ بھائی وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے ہمارا نام مت لو، ٹھیک ہے، تو مولانا کہتے تھے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، تو بھائی غیر جانبدار عملاً آپ نظر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نظر کیوں نہیں آ رہا، عملاً نظر کیوں نہیں آ رہا، تو خدا کے واسطے مولانا نے کہا کہ خدا کے واسطے دے رہے ہیں کہ ہمارا نام مت لو، تو اتنے تو تنگ پڑ گئے تھے نا، اس کا مطلب ہے نہیں وہ تو پی ڈی ایم نے انہوں نے تو جان چھڑائی ہے پی ڈی ایم سے کہ بھائی یہ دیکھو، وہ والی پی ڈی ایم جو شروع والی تھی نا وہ تو خطرناک، تو انہوں نے طوفان برپا کر دیا تھا پی ڈی ایم نے، تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں، تو وہ انہوں نے مقصد حاصل کر لیا ہے، اب انہوں نے وقت گزارنا ہے انہوں نے بھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جتنے دن چلے اتنے دن وہ خود ہی گندی ہو رہی ہے، خود ہی ان کا گراف نیچے جا رہا ہے، پبلک ان سے بیزار ہوتی جا رہی ہے، ووٹ بینک جو بھی تھا وہ نیچے جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ان سے بیزار ہوتی جا رہی ہے، عوام ان سے بیزار ہوتی جا رہی ہے، تو پھر کس طرح پہ آگے چل کے ابھی اگر حکومت ختم کر دیں گے نا کچھ نہ کچھ 4 ووٹ مل سکتے ہیں پی ٹی آئی کو، لیکن 2 سال کے بعد اگر سیاسی شہید ہو جائیں گے، ہاں سیاسی شہید ہو جائیں گے، یہ سیاسی شہید نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی کو، اچھا یہ اپنی موت آپ مروانا چاہتے ہیں، اپنی موت آپ مرے ہیں، تو اچھا عمران خان صاحب ادھر زیارت گئے ہیں تو ادھر کہہ رہے ہیں مجھے تو اپوزیشن پہ ترس آ رہی ہے، یہ روز کہتے ہیں کہ جی حکومت جا رہی ہے، حکومت گرا دیں گے، حکومت جا رہی ہے، حکومت گرا دیں گے، مجھے تو اب ان پہ ترس آ رہی، یہ تو آپ مجھے مار والی دعوت دینا ہے نا اپوزیشن کو کہ بھائی، یہ بھی کہا تھا نا کہ اگر یہ حکومت کے خلاف عوام کے ساتھ ہوتے تھے میری حکومت گرا دیتے، یہ مطلب وہ یہ تو مشتعل کر رہے ہیں ان کہ کو میں اتنا نااہل اور ناکام ہوں کہ اگر یہ تھوڑی ہمت کرتے تو گرا دیتے، ویسے وہ بات عمران خان صاحب کو ان پہ تو تبصرہ کرنا وقت کا ضیاع تو سمجھ رہا ہوں ہے، ویسے بس لائے گئے ہیں، یہ جملہ ٹھیک ہے کہ عمران خان کی باتوں پہ تبصرہ کرنا وقت کا ضیاع ہے، بالکل وقت کا ضیاع ہے، بالکل وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ وہ پبلک بھی یہی سمجھتی ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ پبلک وہ پسند بھی کرتی ہے اور خود بھی اسی ذہن کی ہے کہ بھائی اس بندہ پتہ نہیں کیڑا آ گیا ہے ساڑھے متے میں لگ گیا ہے۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، اگر پروگرام پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔